गुड इवनिंग। मुकद्दस मती का इंजीली बयान और उसका 11वां बाब। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू एंड द 11th चैप्टर। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। और यूहन्ना ने कैदखाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। जब वो रवाना हो लिए तो यीशु ने यूहन्ना की बाबत लोगों से कहना शुरू किया कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो महीन कपड़े पहनते हैं वो बादशाहों के घरों में होते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या एक नबी देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, बल्कि नबी से बड़े को। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोरावर उसे छीन लेते हैं, क्योंकि सब नबियों और तौरात ने यूहन्ना तक नबूवत की। और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है। जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। बस इस जमाने के लोगों को मैं किससे तशबीह दूं? वो उन लड़कों की मानिंद हैं जो बाजारों में बैठे हुए अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुमने छाती ना पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता और वो कहते हैं कि उसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया और कहते हैं, देखो खाऊ और शराबी आदमी, महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार, मगर हिकमत अपने कामों से रास्त साबित हुई। वो उस वक़्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़े ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी कि आए खुराजीन तुझ पर अफसोस, आए बैतसैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में ज़ाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ऐ कुफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलम अरवा में उतरेगा, क्योंकि जो मौजज़े तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सदूम के इलाके का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। उस वक़्त यीशु ने कहा, ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। आए मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरौतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तारीफ हो। आमीन।
پچھلے باب میں ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک مشن پر بھیجا. خداوند یسوع مسیح نے ان کو مینڈیٹ دیا، ان کو مشن کی جتنی بھی انٹریکسیز تھیں وہ سب سمجھا ڈالی، ان کو ایک مینڈیٹ دیا اور پھر میتھڈ بتا دیا کہ کیسے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح سے تعلیم دینی ہے، منادی کرنی ہے، اور پھر اپنی تعلیم کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے معجزے دکھانے ہیں، ہیلنگ کے اور بدروؤں کو نکالنے کے، اور وہ ساری باتیں ہم دیکھ چکے ہیں. پھر خداوند یسوع مسیح نے ان کو کاسٹ آف ڈسائپلشپ بتا دی کہ قیمت کیا ہوگی اس مشن پر نکلنے کی. اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ ان کی ویلیو کیا ہے ایز ڈسائپلس، ان کی ویلیو کیا ہے. دے آر گوئنگ آؤٹ on behalf of the king, in the name of the king. They have the king's authority behind them. اور جو آخری باب، اب آخری چند آیات تھیں 10ویں باب کی، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں 40ویں آیت سے. جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے. Look where the buck stops. It's a chain. جو تمہیں قبول کرتا ہے تم میرے رسول ہو، میں نے تمہیں بھیجا ہے، وہ مجھے قبول کرتا ہے. جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے باپ کو جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے. جو انجیل کو قبول کرتا ہے. The one who accepts the gospel. انجیل کا پیغام لے کر جا رہے ہیں نا، خوشخبری کی منادی کرنے جا رہے ہیں، نجات کا پیغام لے کر جا رہے ہیں. کہتا ہے جو تم کو قبول کرے گا وہ مجھے قبول کرے گا، اور جو نہ قبول کرے، خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا. پھر ان کا حال وہ جانے اور ان کا خدا جانے. لیکن اگر کوئی ایک گلاس ٹھنڈا پانی بھی پلائے گا تمہیں، کیونکہ تم میرے نام سے گئے ہو، تو وہ بھی اپنا اجر پائے گا. Anyone who accepts you and serves you will be rewarded. آج کا باب اسی چیز کی کنٹینویشن ہے. آج میں نے پورا باب آپ کے سامنے اس لیے پڑھا کہ اس میں رسپانس ٹو دا گاسپل ہمیں نظر آتا ہے. Response to the kingdom of God, response to the message of salvation. رد عمل لوگوں کا، responsiveness اور unresponsiveness ہمیں نظر آتی ہے لوگوں کی. اور بہت ساری باتیں ہیں اس ایک باب میں. اب مجھے نہیں معلوم کہ آج اتنا وقت ہوگا ہمارے پاس کہ ہم پورے باب کا مطالعہ کر سکیں، لیکن جہاں تک بھی چل سکیں ہم چلیں گے. اب ہوا کیا اس دوران میں جب خداوند یسوع مسیح کی خدمت زور پکڑ رہی ہے گلیل میں. ریممبر دس از دا سیکنڈ ایئر آف ہز منسٹری، اٹس ہز گیلیلین منسٹری. خدمت اپنے عروج پر ہے. اٹ ہیز ریچڈ اٹس پیک، اٹس زینتھ. لیکن دوسری طرف یوحنا بپتسمہ دینے والا جیل میں ہے. He has been imprisoned. اور کیوں وہ قیدی بنا دیا گیا ہے کہ اس نے حاکم وقت کو چیلنج کیا. ہیرودیس نے اپنے بھائی کی چھوڑی ہوئی بیوی سے بیاہ کر لیا، اور یوحنا نے اس کو چیلنج کیا کہ یہ شریعت کے لحاظ سے سراسر غلط ہے، خدا کے کلام کے لحاظ سے یہ غلط ہے. کاہن چپ رہے، سردار کاہن چپ رہا، فقیہ چپ رہے، فریسی چپ رہے، لیکن خدا کا بندہ، خدا کا نبی چپ نہیں رہ پایا. اس نے بادشاہ وقت کا گناہ اس کے سامنے رکھ دیا، جس پر طیش میں آ کر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب یوحنا جیل میں ہے. He is imprisoned.
اور خداوند یسوع مسیح سے متعلق خبریں اس تک پہنچ رہی ہیں، اور جو خبریں اس کو پہنچ رہی ہیں وہ بڑی مکسڈ ہیں. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یسوع ہی مسیح ہے یا نہیں، اور اس کی ریزن ہم دیکھیں گے کہ کیوں. آئیے دیکھتے ہیں 11ویں باب میں کیا ہے ہمارے لیے. یاد رکھیے گا دی اوور آرچنگ تھیم آف دس چیپٹر از ریسپانسونیس اور انریسپانسونیس ٹو دا گاسپل آف کرائسٹ. جب یسوع اپنے 12 شاگردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے. ہمارا ایسا لیڈر نہیں ہے کہ اس نے کہا اچھا میں نے تو 12 لوگوں کو بھیج دیا، اب میں آرام کرتا ہوں، اب میرے شاگردوں کی باری ہے کہ وہ خدمت کو آگے لے کر چلیں، اب مجھے کیا ضرورت ہے خدمت کرنے کی. شاگرد جا چکے ہیں. یسوع پھر بھی اپنی خدمت پر مامور ہے اور ہمیں نظر آتا ہے اکیلا ہی ہے. تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے. That was of utmost importance to Jesus. تعلیم دینا، منادی کرنا، خدا کی بادشاہی کی منادی کرنا ہے. یاد ہے یوحنا کے بھی پہلے الفاظ کیا تھے؟ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور یسوع کے بھی پہلے الفاظ کیا تھے؟ توبہ کرو because the kingdom of God is at hand. تعلیم دیتا رہا، منادی کرتا رہا. شاگرد اپنے مشن پر گئے ہوئے ہیں، اور it was 2000 years before، ہے نا؟ تو نہ موبائل تھے، نہ کوئی ٹیلی گرامس تھی، نہ ٹیلیکس تھا، نہ ای میلز تھی، تو کوئی رابطہ بھی شاید نہیں ہوگا بیچ میں. یسوع اپنی خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنی خدمت پہ نکلے ہوئے ہیں. اور جیسا میں نے پہلے کہا یوحنا قید خانہ میں ہے، اور یوحنا نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں. بڑی عجیب سی بات نہیں لگتی؟ اور بہت سارے لوگ اس سٹیٹمنٹ سے، یوحنا کی سٹیٹمنٹ سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں. بپتسمہ دینے والا وہ ہے، یہ اعلان کرنے والا وہ ہے، دیکھو خدا کا برہ، behold the Lamb of God who takes away the sin of this world. جہاں کا گناہ اٹھا لے جانے والا خدا کا برہ یہ ہے. اپنے شاگردوں کو بھیج دیا اس کے پیچھے، اور اب کہہ رہا ہے کہ کیا وہ تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. Now what led to this confusion? یہودی عالموں میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی کہ مسیح ایک نہیں ہے، مسیح دو ہیں. کیونکہ تعلیم پرانے عہد نامہ میں مسیح کے بارے میں جو تعلیم ہمیں نظر آتی ہے اس میں ہمیں ڈائیکاٹمی نظر آتی ہے. دیکھیں نئے عہد نامہ میں بھی جب ہم آتے ہیں تو وہاں ہے کہ جی خدا کا برہ جو کہ یہودا کا ببر بھی ہے. تو ایک اس کا رول ہے خدا کے برے کا، اور دوسرا یہودا کے ببر کا. He is the Lamb of God and yet he is the Lion of Judah. تو تعلیم بڑی متفرق تھی. It was diverse. تو لوگ اس خیال میں ہو گئے کہ یہ ایک نہیں ہے مسیح، یہ دو ہیں. ایک آئے گا ایز اے سفرنگ سرونٹ، وہ دکھ اٹھائے گا. He will be the Lamb of God, he will be slain. اور دوسرا آئے گا یہودا کے ببر کے طور پر، وہ جو بادشاہت کرنے کے لیے آئے گا، جو کہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا. تو کچھ یہودی علماء کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک شخصیت نہیں ہے، یہ دو ہیں. اب بہت دفعہ نبی جو نبوت کرتے تھے ان کو خود اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی تھی. وہ تو خدا کا
کلام لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے تھے، اور اگر مستقبل کی کوئی بات ہو رہی ہوتی تھی تو شاید ان کی اپنی دسترس سے باہر ہوتی تھی وہ بات۔ اب دیکھیں یوحنا نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا نبوت کی تھی۔ ایک تو یہ کہا کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ دس از دا سفرنگ سرونٹ، وہ مسیح جو کہ دکھ اٹھانے کے لیے آئے گا، جو کہ دنیا کا گناہ اٹھا کر صلیب پر چڑھنے کے لیے آئے گا۔ لیکن دوسری طرف اس کی نبوت کا بڑا حصہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد سے متعلق تھا۔ کہا درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، there is judgment is pending, it is near, it has almost come۔ تو یوحنا کی اپنی نبوت جیسس دا سفرنگ سرونٹ کے بارے میں بھی تھی، اور جیسس دا کنگ کے بارے میں بھی، دا جج کے بارے میں بھی تھی۔ اب جب وہ خود جیل میں ہے تو اس کو کیا امید تھی کہ میرا یہ بھائی، یہ خدا کا برہ اپنے کنگڈم کا اعلان کرے گا، جنگ کرے گا، he will overthrow the emperor of the day، اور وہ اسرائیل کو آزادی دلائے گا، اور جب اسرائیل کو آزادی دلائے گا تو میں بھی آزاد ہو جاؤں گا۔ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ جس مسیح کے بارے میں زیادہ تر تعلیم دیتا آیا ہے، وہ مسیح وہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر وہ ساری باتیں ظاہر ہونے جا رہی ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں بھی پیش گوئیاں پرانے عہد نامہ میں موجود ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بھی پیش گوئیاں پرانے عہد نامہ میں موجود ہیں۔ So this man of God, this prophet of God got confused in his own prophecy۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہودی کہتے تھے یہ ایک شخص کے بارے میں نہیں ہے، یہ دو مختلف شخصیات کے بارے میں ہے، ایک مسیح ایک نہیں ہوگا، مسیح دو ہوں گے۔ تو وہ کیا کہتا ہے، اپنے شاگردوں کو کیا کہا، اور یوحنا نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اسے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ وہ جو دوسرا ہے جو عدالت کرنے کے لیے آئے گا، کیا ہم اس کی راہ دیکھیں؟ یونانی میں دوسرے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایلوس اور ہیٹروس۔ ایلوس کا مطلب ہوتا ہے ون آف دا سیم کائنڈ، اور ہیٹروس کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ ڈفرنٹ۔ تو کہتے ہیں ہیٹروس، ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ کیا تو عدالت کرنے کے لیے آیا ہے، یا اس عدالت کے کام کے لیے کہ جب درخت کے جڑ پر کلہاڑا رکھا جائے گا دوسرا کوئی مسیح آنے والا ہے؟ Because he was expecting Jesus to judge۔ لیکن شاید وہ ٹائم لائنز اس کو نہیں معلوم تھیں کہ وہ مسیح کب آئے گا۔ نبوت تو اس نے دونوں کے بارے میں کر دی۔ میرا مطلب ہے کہ یہ مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں بھی اور دوسری آمد کے بارے میں بھی، لیکن اس میں جو ڈیمارکیشن تھی شاید وہ خود اس کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اور جب اس نے سنا کہ یہاں تو بھیڑ کی بھیڑ اس کے پیچھے چلی جاتی ہے، وہ تو لوگوں پہ ترس کھا رہا ہے، وہ تو لوگوں کو شفا دیتا پھر رہا ہے، تو وہ کنفیوز ہو گیا، اور اس نے جیل سے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھو کہ آنے والا تو ہی ہے، کیونکہ اس وقت اسرائیل کو مخلصی کی ضرورت تھی۔ They were looking for a redeemer جو کہ آئے اور ان کو رومیوں کے تسلط سے آزاد کرائے۔ They were oppressed۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو
کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ یسوع کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یوحنا کو یہاں پر، اور وہ کوٹ کرتے ہیں یسایہ نبی کے صحیفے کے 61ویں باب کو، اور وہاں کیا لکھا ہے؟ آئزیہ چیپٹر 61 اسٹارٹنگ ایٹ ورس 1۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ دوسری آیت میں پھر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ یسوع کیا کہہ رہے ہیں یہاں؟ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یسایہ نبی کے صحیفے کے 61ویں باب کی دوسری آیت کا آخری حصہ نہیں کوٹ کیا۔ کیا لکھا تھا؟ اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ یہ دوسری آمد پر ہوگا۔ خداوند کے روزے، خداوند کا روزے انتقام، اس کی عدالت کا دن، یہ دوسری آمد پر ہوگا۔ یسوع نے اس پروفیسی کو وہیں پر روک دیا، یوحنا کو یہ بتانے کے لیے کہ اپنی اس آمد میں عدالت کرنے نہیں آیا۔ I have come to inaugurate the kingdom of God۔ میں آیا ہوں کہ میں لوگوں کو خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دوں، اس کا انعقاد کر دوں، لوگ اس بادشاہی کا حصہ بن پائیں۔ تو کنفیوژن ہے، پروفیسیز کے اندر کنفیوژن ہے کہ کون سی پروفیسی یسوع کی پہلی آمد کے بارے میں ہے۔ ایون یسایہ نبی کے صحیفے کے آپ پروفیسی آپ دیکھ لیں، وہاں پر پہلی آمد کا بھی ذکر ہے، اور ایک دم خداوند کے روزے انتقام کے اشتہار دینے کی بات ہے۔ دونوں آپس میں گڈمڈ ہو جاتی ہیں۔ تو خدا کا بندہ، خدا کا نبی کنفیوز ہو گیا کہ یسوع اس آمد میں کیا کرنے آیا، خدا کا مسیح اپنی اس آمد میں کیا کرنے آیا ہے۔ میں نے کہا تھا دس چیپٹر از آل اباؤٹ رسپانس، رسپانسونیس اور ان رسپانسونیس۔ پہلے ہم دیکھ رہے ہیں یوحنا کا رسپانس، یوحنا کا رد عمل یسوع کی طرف، اور اس نے کہا کہ اس کو تسلی دو جا کر، مبارک ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ وہ میں ہی ہوں جو آؤں گا، ایک مختلف روپ میں آؤں گا، منصف بن کے آؤں گا، بادشاہ بن کے آؤں گا، یہودا کا ببر بن کے آؤں گا، but that would be for another purpose۔ اب جو میں آیا ہوں، میں تسلی دینے آیا ہوں۔ اس لیے مجھے ترس آ جاتا ہے لوگوں پر۔ کیا ہو رہا ہے؟ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں۔ ٹریلر دکھا رہا ہوں خدا کی بادشاہی کا۔ That is the first coming of our Lord Jesus Christ۔ دوسری آمد میں خداوند یسوع مسیح جج بن کر آئے گا، اور پھر درخت کی جڑ پر کلہڑا رکھا جائے گا۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ روانہ ہو لیے تو یسوع نے یوحنا کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟
کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو؟ دیکھو جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو پھر کیوں گئے تھے؟ کیا ایک نبی دیکھنے کو؟ ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ یسوع نے کہا مجھے چھوڑ دو، جو رسپانس تم مجھے دے رہے ہو، لیٹس فورگیٹ اباؤٹ دیٹ فار اے لٹل مومنٹ۔ یوحنا کو کیا رسپانس دیا تم نے؟ He was the last of the OT prophets, Old Testament, Old Covenant کا آخری نبی ہے وہ۔ اور وہ جب بیابان میں پروفیسی کر رہا تھا، بپتسمے دے رہا تھا، تو تم کیا دیکھنے گئے تھے وہاں؟ ان سرکنڈوں کو جو دریائے اردن کے کنارے جہاں کم پانی ہوتا ہے وہاں اگاتے ہیں اور ہوا سے وہ سوے کرتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر۔ کیا تم سرکنڈوں کو دیکھنے گئے تھے؟ یا کسی امیر کبیر شخص کو دیکھنے گئے تھے جس نے مہین کپڑے پہنے ہوں؟ وہ تمہیں وہاں نہ ملتا، وہ تو کسی بادشاہ کے محل میں ملتا ہے ایسا شخص۔ تو کیا کسی نبی سے ملنے گئے تھے؟ Did you accept him as a prophet؟ بہت سے لوگ نبی مانتے تھے یوحنا کو۔ کیا دیکھنے گئے تھے وہاں؟ What was your response to John؟ نبی کو دیکھنے گئے تھے، خدا کے نبی کو دیکھنے گئے تھے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں وہ تو نبی سے بھی بڑا ہے۔ اور نبی سے بڑا کیوں ہے؟ One, he is last in the line of the old covenant prophets۔ یوحنا کے بارے میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کو جو خدمت ملی وہ کسی اور کو نہیں ملے گی۔ جیسے مقدسہ مریم کو جو خدمت ملی وہ کسی اور عورت کو نہیں مل سکتی۔ یوحنا استباغی کو جو خدمت عطا ہوئی وہ کسی اور نبی کو، کسی اور انسان کو نہیں مل سکتی۔ He is standing at the junction of the two covenants۔ وہ دو عہدوں کے سنگم پر کھڑا ہے۔ وہ پرانے عہد کو ختم ہوتے ہوئے اور نئے عہد کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اور اس کا کام کیا ہے کہ وہ بادشاہ کو، نئے عہد کے ضامن کو، نئے عہد کے لانے والے کو انٹروڈیوس کرائے۔ یہ خدمت اور کسی کو نہیں ملی۔ تو یسوع کہہ رہے وہ تو نبی سے بھی بڑا ہے، کیونکہ کسی اور نبی کو نہیں چنا گیا اس خدمت کے لیے، یوحنا بپتسمہ دینے والے کو چن لیا گیا۔ He is greater than a prophet۔ His ministry was greater than that of any other Old Testament prophet۔ وہ نبی سے بھی بڑا ہے۔ اس نے کہا تم مایوس نہیں ہوئے ہوگے اس کو دیکھ کر؟ لوگ کھچے چلے جاتے تھے نا اس کی طرف، اگرچہ کہ وہ بیابان میں منادی کرتا تھا، بپتسمے دیتا تھا، یہودیوں کو بپتسمے دیتا تھا، وہ جو کہ بپتسمے کے نام سے نفرت رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ غیر قوموں کے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ان کو بپتسمے کی دعوت دیتا تھا اور بپتسمہ دیتا تھا، ان کو کہتا تھا کہ تمہیں اپنے گناہوں سے معافی کی ضرورت ہے۔ He had come to prepare the way for the Lord۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ There are many prophecies to that effect in the book of Isaiah, in the book of Malachi۔ نبیوں میں یسایہ اور ملاکی نے اس بات کا ذکر کیا، ملاکی نے خاص طور پر، کیونکہ وہ پرانے عہد نامے کا آخری نبی ہے، یوحنا پرانے عہد کا آخری نبی ہے۔
He had come to prepare the road, prepare the way before the king. اور یسوع نے کہا یہ خدمت کبھی کسی اور کو نہ پہلے ملی ہے نہ اس کے بعد ملے گی. وہ یکتا تھا in the way that his ministry was different from all other prophets. اور اس وجہ سے یسوع کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں یعنی جو نیچرلی بورن پیپل ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے. See, John came, he was given a ministry, اس کو نبوت ملی، اس نے نبوت کی. اس کا کام یہ تھا کہ وہ جو نیا عہد لے کر آ رہا ہے اس کو انٹروڈیوس کرا دے. اور اس نے کہا دیکھو، بیہولڈ، دیکھو the Lamb of God، خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا. وہ راہ تیار کرنے آیا تھا، وہ انٹروڈیوس کرانے آیا تھا، وہ یہ بتانے آیا تھا کہ اب نیا عہد طلوع ہونے والا ہے. اور جیسا کہ نیا عہد پرانے سے بہتر ہے اسی طرح نئے عہد کو لانے والا پرانے عہد کے لانے والے سے بہتر ہے. میں تو اس قابل بھی نہیں، وہ مجھ سے زیادہ زوراور ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ جھک کر اس کی جوتی کا تسمہ کھول سکوں. یوحنا اپنا مقام پہچانتا تھا، اس کو اپنا مشن پتا تھا، اس کو اپنا ٹاسک پتا تھا، مینڈیٹ پتا تھا. ہی ڈیڈنٹ اوور اسٹیپ. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرے پیچھے بھی تو ایک مخلوق ہے، میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ سے کیوں نہ بنا لوں. نو، ہی نیو کہ جو کام اس کو ملا ہے اس نے وہی کرنا ہے، اور اس نے وہ بخوبی کیا حلیمی کے ساتھ. اور یسوع نے کہا جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا سب سے بڑا ہے. یعنی انسانوں میں، بنی نو انسان میں یوحنا کا مقام سب سے افضل ہے. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی راست باز تھا یا کوئی بہت بڑا نبی تھا، اس لیے کہ جو خدمت اس کو دی گئی وہ خدمت بہت بڑی تھی. پھر یسوع کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن وہ بڑا ہے، لیکن آسمان کی بادشاہی میں جو چھوٹا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. یوحنا تو انٹروڈیوس کرانے آیا کس کو؟ خدا کے برے کو، خدا کے مسیح کو، بادشاہ کو. لیکن جو اس کے کہے پر ایمان لے آئے، یا جو مسیح کی منادی پر ایمان لے آئے، یا جو مسیح کی شاگردوں کی منادی پر ایمان لا کر مسیح کو پہچان گئے اور مسیح کو پہچاننے کی وجہ سے خدا کی بادشاہی کا حصہ بن گئے، یسوع کہہ رہے ہیں وہ یوحنا سے بھی بڑے ہوں گے. That type of a response is required. رسپانس کی بات ہو رہی ہے. تو جس نے رسپونڈ کر لیا وہ اس سے بھی بڑا ہے، جس کو یسوع کہہ رہے ہیں کہ وہ انسانوں میں سب سے بڑا ہے. So everything depends upon the response to the gospel. جنہوں نے تمہیں قبول کیا اپنے شاگردوں سے کہا انہوں نے مجھے قبول کیا. جس نے مجھے قبول کیا میرے باپ کو قبول کیا. اور اس کے بعد تو کچھ ہے نہیں نا پیچھے. اور جس نے قبول کر لیا وہ اپنا اجر پا چکا، خدا کی بادشاہی اس کی ہے. It's our response to the gospel which makes us great, even greater than John the Baptist.
جو بادشاہی میں سب سے اس نے تو ہیرلڈ کرنا تھا نا، کنگ کو انٹروڈیوس کرانا تھا، لیکن جو بادشاہ پر ایمان لائے گا اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر مبارک ہیں ہم. اور یسوع کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں. یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک، یعنی یوحنا نے جب سے اپنی خدمت شروع کی ہے، the kingdom of God has come in power. بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں، نہیں لیتا ہے. جو یوحنا سے زیادہ زوراور ہے، کیا کہا تھا یوحنا نے؟ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے. زوراور جو ہے وہ چھین لیتا ہے. ابلیس چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے سے روکے. مسیح کہہ رہا ہے کہ جب سے یوحنا کی خدمت شروع ہوئی ہے، I am snatching people into the kingdom of God. زور لگا کر لانا پڑتا ہے. تب سے زور ہو رہا ہے. And I am bringing people into the kingdom of God. Snatch them out of the fangs of the enemy. ان کو دشمن کے منہ سے نکال کر خدا کی بادشاہی میں لے آتا ہوں. کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی. میں نے کیا کہا تھا؟ یوحنا پرانے عہد کا آخری نبی ہے، کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی. اب نیا عہد آ گیا ہے. پولس رسول غلطیوں کے خط میں کہتے ہیں شریعت، پرانا عہد نامہ یسوع تک پہنچنے کے لیے ہماری استاد ٹھہری. بٹ ناؤ وی ہیو کم ٹو جیسس. اور چاہے تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے. کہا گیا تھا نا کہ ایلیا پہلے آئے گا. فرشتے نے کیا کہا تھا یوحنا استباغی کے باپ زکریا کو؟ وہ ایلیا کے زور اور قوت میں خدمت کرے گا. اور یسوع کیا کہہ رہے ہیں؟ ایلیا جس کو آنا تھا مسیح سے پہلے، وہ ایلیا یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، وہ یہی ہے. اسٹیمپڈ، authenticated. He is the one. اب ہم نے رسپانس دیکھا یوحنا بپتسمہ دینے والے کا مسیح کے لیے. مسیح نے کہا کہ تم نے یوحنا کو کیا رسپانس دیا، اور اب وہ اس بات کو آگے کلیئر کرنے جا رہا ہے. بس اس زمانہ کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ These unresponsive people. How should I describe them? وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے. No response at all. ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہیں پیٹی. اگین no response at all. ایگزامپلز دے رہے ہیں خدا مند یسوع مسیح. کیا ہے؟ کہیں پر خوشی ہو رہی ہے، کہیں پر ماتم ہو رہا ہے، تو یوں کوئی رسپانس نہیں، کوئی رد عمل نہیں ہے. اور یسوع اس بات کا گلہ کر رہے ہیں کہ نہ تم نے یوحنا کو رسپانس دیا اور نہ تم مجھے رسپونڈ کر رہے ہو. تم ان لڑکوں کی مانند ہو
جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں ہمارے گھر میں خوشی تھی، ہم نے بانسلی بجائی اور تم ہمارے ساتھ نہیں ناچے، تم زومبیز کی طرح ایک طرف ہو گئے. یا ہمارے گھر میں جب ماتم ہوا، نوحہ ہوا، بین ہوئے، تو تم نے اپنی چھاتی نہیں پیٹی. You are utterly unresponsive. پارکنسنزم وہ ڈیزیز ہوتی ہے جس میں بندے کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو جاتا ہے، وہ ایکسپریشن بھی نہیں دے پاتا. سو اٹس لائک اسپرچل پارکنسنزم. کیونکہ یوحنا دیکھیں ایک ہی بہانہ بنا کر یوحنا کو بھی رد کر رہے ہیں، اور وہی اسی بہانے سے یسوع مسیح کو بھی رد کر رہے ہیں. کیونکہ یوحنا نہ کھاتا آیا نہ پیتا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدرو ہے. کہاں رہتا تھا یوحنا؟ بیابان میں. کیا کھاتا تھا یوحنا؟ ٹڈیاں اور جنگلی شہد. He was not a party person. He did not party. وہ بالکل الگ تھلگ لوگوں سے الگ تھلگ بیابان میں رہتا تھا. تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، یہ تو ویرانوں کو پسند کرتا ہے، اس میں بدرو ہے. آن دا کنٹرری ابن آدم کھاتا پیتا آیا، اور وہ کہتے ہیں دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی، محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کا یار. ایک جو نہیں کھا پی رہا اس کو بھی بلیم کر رہے ہیں، اور ایک جو کھا پی رہا ہے اس کو بھی بلیم کر رہے ہیں. اب یوحنا کیا نہیں کھاتا تھا یا کیا نہیں پیتا تھا؟ یاد ہے وہ خدا کا نذیر تھا، ماں کے پیٹ سے وہ روح القدس سے بھر گیا تھا. اس کے لیے اینی تھنگ دیٹ واز انٹاکسیکیٹنگ واز فاربڈن. کوئی بھی نشہ آور چیز، یہاں تک کہ وہ انگور نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ وہ پیٹ میں کہیں فرمنٹ ہو کر اسے الکوہل نہ بن جائے. تو اس نے اپنے آپ کو بالکل سیکلوڈ کر لیا، ایک طرف کر لیا ہے. دوسری طرف یسوع سوشلائز کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور کن لوگوں کے ساتھ؟ وہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. یسوع نے کہا تھا کہ راست بازوں کو میری ضرورت نہیں، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہوتی، راست بازوں کو میری ضرورت نہیں. میری ضرورت جن کو ہے I would rather associate with them. تو اس نے کہا مجھ پر کیا الزام لگتا ہے؟ کھاؤ ہے، شرابی ہے، گناہ گاروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی. یوحنا کا مقام وہی ہے، وہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں سب سے بڑا ہے. اس میں خدا، یہ سارے پروسیس میں خدا کی حکمت ہے. اور میں آیا ہوں تاکہ میں گناہ گاروں کو نجات دے سکوں، لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل کر سکوں. رسپانس کیا؟ The gospel is there to free us. The gospel is there to lift the burden of our shoulders. یہ آخر میں جا کر اس باب میں ہم دیکھیں گے. یسوع نے کہا میرا جوا ملائم ہے، میرا بوجھ ہلکا ہے. It's the gospel of grace. تو نہ یوحنا کو قبول کیا. کیوں نہیں قبول کیا؟ یہ تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس میں بدرو ہے. یسوع کو بھی قبول نہیں کر رہے، کوئی رسپانس نہیں ہے یسوع کے لیے. دے آر اٹرلی ان رسپانسو.
کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھاتا اور پیتا ہے، یہ تو گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، محصول لینے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ تو گناہگار ہے۔ تو نہ ادھر خوش ہیں نہ ادھر خوش ہیں، کیونکہ رسپونڈ نہیں کرنا۔ They are utterly unresponsive to the message of the gospel۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو کیا کہا تھا؟ اپنے گرد جھاڑ دینا۔ تو کیا ہوگا؟ 10ویں باب میں دیکھیں 15ویں آیت، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت سدوم اور عمورہ کے علاقے کا حال زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ جو گاسپل کو قبول نہیں کرے گا پھر ججمنٹ ہے۔ Unresponsiveness to the gospel calls out for judgment۔ عدالت ہو گئی، یہ خدا کے کلام کا فیصلہ۔ تو یہاں وہ لوگ ہیں جو نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں، نہ وہ یوحنا پر ایمان لے کر آئے، یوحنا کی تعلیم پر ایمان لے کر آئے، نہ وہ یسوع کی تعلیم پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اور وہ پھر کہتے ہیں نا کہ اگر بہانے تو پھر 1000 مل جاتے، کوئی کام نہیں کرنا، رسپانس نہیں دکھانا، تو بہانے تو آپ کے پاس ویرائٹی ہوگی بہانوں کی۔ سو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ they are totally unresponsive to the message of the gospel, to the message of the good news of the kingdom of God۔ تو جب انرسپانسو ہوں گے تو کیا کنگڈم آف گاڈ میں داخل ہو سکتے ہیں؟ آگے چل کے یسوع بتائیں گے ہمیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ میرا خیال تھا کہ آج ہمیں پورا چیپٹر ختم کر لیں گے، لیکن there were things that needed explanation، اور آگے بھی چل کر بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ hopefully we will continue them with them next week۔ تو تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔